अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए 11 पॉइंट्स मैंने चूज़ किए हैं। 11 ऐसी आपको टिप्स दूंगा जिससे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपने कागज़ और पेंसिल लेनी है और इनको नोट कर लेना है। ये आपकी ज़िंदगी को यकीनन बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। पहला जो पॉइंट है वो समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी इसलिए ज़रूरी है चूँकि बाकी जितने भी 11 पॉइंट्स हैं वो भी समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी, चूँकि मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। एक दफ़ा एक बच्चा था जो कि बहुत ही ज़हीन था, तख्लीकी उसका माइंड था। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह तख्लीक किया था कि वो कुछ नया कर सकता था। वो बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट था, लेकिन यूं ही वो स्कूल गया तो स्कूल में उस्ताद ने उसे कहा कि जिस तरह आम बच्चे रहते हैं इसी तरह रहो, सवाल ना करो। जिस तरह बाकी बच्चे रह रहे हैं तुम भी तो इसी तरह के बच्चे हो, इसी तरह रहो। खैर उसने उस्ताद की बातें सुनी, सवाल तो उठते थे। घर आया, घर भी उसने ढेर सारे अपने वालिदैन से सवालात किए कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, फलां ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वालिदैन ने कहा बेटा ये बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा ना कहा करो। कभी कहा कि ये सेंसिटिव बातें हैं, कभी कहा कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तुम इनकी तरफ ना जाओ। जिस तरह लोग कर रहे हैं तुम भी ऐसे ही करो। जो सब्जेक्ट दुनिया चूज़ कर रही है, जिसमें ट्रेंड ज़्यादा है, जिसमें नाम और शोहरत ज़्यादा बन सकती है, तुम भी वही चूज़ करो। जो दुनिया कहती है ऐसे ही करो, भीड़ चाल में ही रहो। अगर भीड़ चाल से बचोगे तो हमेशा हारोगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसे लोगों को पसंद करती है जो उनके साथ रहता है। जो उनके मुखालिफ चलेगा ये दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाएगी। इसलिए बेटा ये काम छोड़ दो। यूं आखिरकार उस बच्चे ने आम इंसान वाला मास्क पहन लिया, फिर उसने आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारी। आम इंसानों की तरह जिस तरह बाकी लोग पढ़ते थे उसने तालीम हासिल की। 16 साल तालीम हासिल करने के बाद उसे एक आम सी नौकरी मिल गई। जब आम सी नौकरी मिली तो उसे घर की पड़ गई। एक आम सी गली में, एक आम से मोहल्ले में एक आम सा उसने घर खरीदा। उसके बाद एक आम सी लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। आम से ही उसके बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा हुए तो उसके बाद उसकी तालीम की फिक्र थी, उसे आम सी तालीम उसे दिलवाई और आखिरकार वो शख्स, वो बंदा बूढ़ा हो गया। वही बच्चा जो तख्लीकी था अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब ये वक्त है कि उसे सब कुछ भूलता जा रहा है। उसे ये भूलता जा रहा है कि उसका अपना मोबाइल नंबर क्या था, उसकी अपनी बीवी का मोबाइल नंबर क्या था, उसकी बीवी का नाम क्या था, उसके बच्चे कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ शादीशुदा हैं और क्या क्या उनकी तालीम है। ये सब कुछ उसे भूल चुका था। लेकिन उस वक्त उसे याद थी तो सिर्फ एक बात, सिर्फ एक चीज़, और वो ये थी कि मैं एक ख़ास बंदा था लेकिन मैंने आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार दी, और इस चीज़ का उसे पछतावा भी था। नाज़रीन बात यह है कि ये फैसला आपने करना है कि आपने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या आप भी ऐसे बच्चे की तरह आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, चेहरे के ऊपर एक मास्क ओढ़ के दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, या वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है, वो ख़ास चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी है, उसको इस्तेमाल करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बनना चाहते हैं? अब ये आपके ऊपर है। और ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कि अपने चेहरे के ऊपर आम इंसानों वाला मास्क ना ओढ़ें। आप ख़ास हो, ख़ास मकसद के तहत इस दुनिया में आए हो और ख़ास ही बन के जियो, ताकि अल्लाह भी खुश हो और इस दुनिया में भी आप कोई अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम कमा सकें, इस दुनिया वालों को कुछ अच्छा दे के जा सके। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह एंजॉय कर रहे हैं कि अपनी डोर किसी और के हाथ में दी हुई है तो वो डोर वापस ले लें। अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठ के एंजॉय करते हैं, खुदारा उस सीट से उठ के आगे फर्स्ट वाली सीट पे आ जाएं, ड्राइवर सीट पे आ जाएं और हैंडल जो है अपने हाथ में लें, स्टीयरिंग अपने हाथ में लें और अपनी गाड़ी को खुद चलाएं। अगर कोई और ड्राइवर आपने रखा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलानी है, जितनी भी चीजें हैं वो खुद मैनेज करना है। इसलिए पिछली सीट से उठकर फ्रंट सीट पे आ जाएं और गाड़ी को खुद ड्राइव करें ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो। तीसरा पॉइंट जो आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए। जिस तरह मैंने अभी कहा कि पिछली सीट से उठकर आपने अगली सीट पे आ जाना है, यानी खुद गाड़ी ड्राइव करनी है। तो जितनी भी चीजें फिर हैपन होगी, अगर गाड़ी कहीं लगती है, अगर गाड़ी का नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और हैपन होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। इसी तरह आपकी जिंदगी के अंदर
جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی رسپانسیبل آپ ہو اور آپ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. چونکہ اگر آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. زندگی کو چونکہ بہتر کرنا ہے، اس لیے رسپانسیبل ہو جائیں اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. چوتھی جو چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر کرے گی وہ یہ ہے کہ ایکشن لیں. یہ میں نے ابھی تک 3 چیزیں بتائیں، یہ چوتھی چیز بتا رہا ہوں، اور یہ تقریباً میں نے درمیان میں اس لیے رکھی ہے کہ ہم یہ باتیں تو سن لیتے ہیں. مثلا میں نے کہا کہ ماسک نہیں پہننا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا بھی تو ہے. پھر میں نے کہا کہ ڈرائیور کی سیٹ پہ آنا ہے، آپ نے رسپانسیبل ہونا ہے. تو آپ نے یہ جتنے بھی اقدام ہیں جو پہلے میں نے بتائے ہیں اور آگے میں بتانے والا ہوں، ان پہ ایکشن لینا ہے، عمل کرنا ہے، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں کہ صرف باتیں سننی ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہوں گے، کسی اور سے بھی سنتے ہوں گے اور پھر عمل نہیں کرتے. عمل کرنا ہے، ایکشن لینا ہے. یہ تھا چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ شکوے اور شکایتیں چھوڑ دیں، گلہ کرنا چھوڑ دیں، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے یا جتنے بھی وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. ایکسٹرا آرڈنری چیزیں بھی ایک نہ ایک دن آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. ڈھیر ساری چیزیں، ڈھیر سارے وسائل بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. لیکن فی الحال جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اسی پہ شکر الحمدللہ کہیں اور آگے بڑھیں. شکوے اور شکایتیں نہ کریں، چونکہ گلہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ اسے دیتا ہے، زندگی اس کی بہتر کرتا ہے جو شکر گزار ہے. چھٹا جو پوائنٹ ہے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حال میں جئیں، پریزنٹ مومنٹ میں رہیں، اپنے ماضی کو بھول دیں. اگر ماضی کے اندر کوئی شخص تھا وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کو بھول جائیں. کوئی بری میموری تھی، کوئی ایکسیڈنٹ تھا، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی ٹریجڈی ہو گئی تھی، اس کو بھول جائیں. آپ نے ماضی میں بھی نہیں جینا اور آپ نے فیوچر میں بھی نہیں جینا. صرف اور صرف جینا ہے تو حال میں جینا ہے. پلان ضرور بنائیں فیوچر کے حوالے سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے امتحان ماضی میں دیا اور ابھی حال میں آپ اس امتحان کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میں فیل ہو گیا تو کیا بنے گا. اب سوچیں کہ اگر آپ پاس ہو گئے تو کیا ہوگا. کیا وہ وقت واپس آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. پھر ایسے وقت آپ کیوں برباد کرتے ہیں؟ زیادہ مت سوچا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. جو حال میں آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کے اوپر سوچا کریں اور اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ماضی سے نکلنا ہے، فیوچر سے بھی نکلنا ہے، صرف حال میں جینا ہے. یہ میں نے چھٹا پوائنٹ آپ کو بتایا. ساتواں پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے. چونکہ آپ اگر دل میں کسی کے لیے بغض رکھیں گے نا، آپ کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، الٹا آپ دن بدن پیچھے مڑنا شروع ہو جائیں گے. کسی سے نفرت نہ کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں. اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے. اس کو بددعائیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ کیس چھوڑ دیں. لیکن کبھی بھی دل میں نفرت نہ رکھیں. یہ نہ سوچتے رہیں کہ وہ میرے بارے میں یہ پلان کرتا رہا ہوگا، اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ زیادتی کی تھی، میں اس کا بدلہ لوں گا. یہ وہ نہیں، آپ خود پریشان ہوں گے. آپ کے لیے یہ چیز سٹریس کا باعث بنے گی اور سٹریس کو لے کے آپ کیری کر کے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہ سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا پریزنٹ مومنٹ بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کسی کے لیے دل میں بغض بالکل بھی نہیں رکھنا. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے آپ کی زندگی کو جو بہتر کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں. ہمیشہ تقسیم کرنے والا بندہ بنے. کبھی بھی اس لائن میں آپ نے نہیں لگنا ہے جس لائن میں دنیا لے رہی ہے، مانگنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. یاد رکھیں زندگی میں اگر آپ نے خوشیاں بڑھنی ہے نا تو بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں تو بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ مانگنے بیٹھ جائیں گے تو آپ بے شک دیکھ لیں کسی چوراہے پہ جا کے، وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے. ان کے پاس بھیڑ نہیں لگی ہوتی. بھیڑ ہمیشہ ان لوگوں کے پاس لگی رہتی ہے جو بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بلڈ کریں کہ آپ دینے والے بنیں. کچھ بھی ہو، جو آپ کے پاس سکل ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے بانٹنا ہے، لینا نہیں ہے. جب بھی لینے والے بنیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے نہیں بھرے گی، محبت سے نہیں بھرے گی. آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور محبت صرف تب آئے گی جب آپ چیزیں تقسیم کریں گے. جو چیز تقسیم کریں گے وہ چیز اتنی ہی آپ کے پاس آئے گی. اس لیے آپ نے بانٹنے والا بننا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور نہ صرف جو ظاہری حالت ہے اس کا خیال رکھنا ہے بلکہ باطنی حالت کا بھی خیال رکھنا ہے. روحانی طور پہ بھی خود کو مضبوط کرنا ہے اور ظاہری حالت بھی بہتری کرنی ہے. اور ظاہری حالت میں سب سے بیسٹ جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی خوراک تو اچھی رکھیں. کم از کم آپ کو ہیلدی ہونا چاہیے. اگر آپ ہیلدی نہیں ہوں گے تو یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیکار ہیں. آپ کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. ایون بہتری کی طرف آپ
پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے صحت تو بہت عام ہے, آپ نے ہیلدی رہنا ہے, اور ہیلدی رہنے کے لیے اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اس کے بعد اچھا پہنیں. اس کے بعد آئے گی کہ اچھی گاڑی لے لینی ہے, اچھا گھر ہونا چاہیے, یہ بات کے سٹینڈرڈ ہے. لیکن سب سے پہلے اپنی صحت ہے, اپنا جسم ہے, اپنی کیئر ہے, جو کہ خواہ انٹرنلی ہو یا آؤٹ سائڈر ہو, آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے. چونکہ آپ کی صحت بہت ضروری ہے, کیئر کرنا بہت ضروری ہے. کسی کی کیئر کرنے کے بجائے آپ نے اپنے آپ کی کیئر کرنی ہے. نیکسٹ جو چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے غیر ضروری تعلقات نہیں بنانے ہیں. کیسے تعلقات؟ مثلا نامحرم کے ساتھ تعلقات. جب بھی ہم جوان ہوتے ہیں تو غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جاتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں گرل فرینڈ, لڑکیاں کہتی ہیں ہمارے بوائے فرینڈ ہیں. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر چھوڑ دیں, محرم کے ساتھ رشتہ جوڑیں. کیونکہ زندگی تب بہتر ہوگی نا جب آپ کی لائف میں سکون ہوگا. جب بھی غیر محرم کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بنائیں گے, یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا, سکون جاتا رہے گا. اس لیے آپ نے غیر ضروری تعلقات سے پرہیز کرنا ہے. کبھی بھی نامحرم کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا, نہ ہی بھائی کا بنانا ہے, نہ بہن کا بنانا ہے. بہن بھائی وہ ہیں جو آپ کی ماں کی پیٹ سے آئے, آپ کے سگے ہیں, اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے. غیر ضروری رشتہ نہیں بنانا ہے, نہ ہی کوئی اس طرح کا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانا ہے, بلکہ جو حقیقی تعلقات ہیں انہی کو نبھانا ہے. غیر ضروری دوستی بھی نہیں کرنی ہے. لڑکا لڑکے سے دوستی کرے گا اور لڑکی لڑکی سے دوستی کرے گی. اپوزٹ جنس جو ہیں وہ آپس میں دوستی نہیں کر سکتے. اس لیے غیر ضروری دوستی بھی نہیں کرنی ہے. ایک دو دوست آپ کے ہوں لیکن اچھے ہوں, اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری بات یعنی 11واں پوائنٹ جو میں نے رکھا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ڈھیر سارے کام نہیں کرنے, صرف ایک کام کرنا ہے, لیکن اتنی نفاست کے ساتھ کرنا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے کہ یار یہ بندہ اس چیز میں ماہر ہے اور اتنا ماہر ہے, آج تک اس طرح کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکا. اس طرح اتنی نفاست کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے کہ یہ کام اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کام کئی لوگوں نے کیا ہو, لیکن آپ کا انداز ڈیفرنٹ ہو, آپ کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو, آپ کا میتھڈ ڈیفرنٹ ہو, لیکن وہ اتنے اچھے انداز سے کریں کہ یہ دنیا آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے, یہ دنیا آپ کو پے کرنے پہ مجبور ہو جائے. جس طرح گیری کیلر کتاب لکھتا ہے دی ون تھنگ, وہ کہتا ہے کہ صرف ایک کام کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں. امید کرتا ہوں ناظرین کہ یہ جتنے بھی میں نے 11 پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ نے لکھے بھی ہوں گے اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے, دوسروں تک شیئر بھی کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.